الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. حمد و صلاۃ کے بعد لائق کے ساتھ اعزاز ہے وہ لوگ جو قرآن و سنت کی ترویج میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. عزیزہ مولانا محمد ارشاد، محمد بشیر احمد، عزیزہ مولانا محمد نیاز احمد، جو جامعہ ریاض المدینہ میں اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العزت بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اس محترم اور موقر ادارہ میں جو ابھی ابتدائی مرحلہ میں ہے، جس کی اٹھان سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جان قریب یہ چھوٹی سی کومپل بہت بڑا قد آور درخت بنے گیا، اور یہ علاقہ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبتوں، آپ کی تعلیمات کا یہ ادارہ امین ثابت ہوگا. اللہ جل جلالہ نے زندگی بسر کرنے میں ایک ہمیں طریقہ عطا فرمایا کہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی بسر کرو. لیکن فرمایا کہ اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرو. یہ بذات خود تصوف کا بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی کوئی بندہ توہین نہ کرے. ایک کائنات کے اندر اگر پردوں کو اٹھاتے چلے جائیں، اللہ جل جلالہ کے جلوے نظر آتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں، چاند بھی اللہ کی نشانی ہے، سورج بھی اللہ کی نشانی ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. چاند بھی اس کا پتہ دیتا ہے اور سورج بھی اس کا پتہ دیتا ہے.
जितने भी पत्थर हैं ये भी उसका पता देते हैं। वइन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, कुछ पत्थर तो बुलंदी पर होते हैं और लुढ़कते हुए जमीन बोस हो जाया करते हैं। जितने भी दरख्त हैं, ये जड़ी बूटियां हैं, ये भी उसकी जात का पता देती हैं। और मैं शायद फिर मैं अब आप आ गए हैं, अब बैठे रहेंगे आप, मैं ज़रा आपसे बातें करने के लिए आया हूँ, ज़रा सुन ले, मेरी गौर से बातें सुन। आपके पैसे नजराने आ गए, बातों को ज़रा गौर से सुनेंगे आप। पत्थर भी उसका पता देते हैं। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, पत्थर उसके डर के साथ बुलंदी से लुढ़कते हुए जमीन बोस हो जाते हैं। उहुदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ओहद पहाड़ भी उसका पता देता है कि हुजूर फरमाते हैं ओहद पहाड़ मुझसे प्यार करता है, मैं ओहद पहाड़ से प्यार करता हूं। पत्थर उसकी जात का पता देते हैं। हुजूर फरमाते हैं इन्नी लआरिफु हजरन बिमक्का तकाना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा। हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं मक्के की गलियों से चला करता था तो वहां पर पड़े हुए पत्थर भी मुझ मुस्तफ़ा को सलाम पेश किया करते। पत्थर उसकी जात का पता देते हैं। हजरे अस्वद भी तो पत्थर है, मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते इन्नी क़ालम अन्नका हजर, मैं जानता हूं कि तू जात का पत्थर है। लौ लम अरा हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बलका अव इस्तलमका मा क़ब्बलतुका व इस्तलमतुका, तेरा मैं एहतराम इसलिए करता हूं कि तुझे मेरे मुस्तफ़ा ने चूमा है। पत्थर भी पता उसका दे रहे हैं। पत्थर उसका पता देते हैं। फदरी बिआसाकल हजर फन फजरत मिन हुस्नत आशरत आईना, मेरे प्यारे मूसा अपना डंडा इस पत्थर पे मार। कभी पत्थरों से पानी निकला, मौला पानी की जरूरत है, फरमाया कि अपना डंडा इस पत्थर पे मार। मौला फिर क्या होगा? फरमाया मार तो सही। पत्थर ने पता इतना दिया, पत्थर से रब्बे जुल जलाल ने पानी के 12 चश्मों को जारी कर दिया। है पत्थर, पता उसका दे रहा है। तो पत्थर भी उसका पता देते हैं। ये जड़ी बूटियां, अंगूरियां, ये दरख्त, ये भी उसका पता देते हैं। वन नजम व शाजर यस्जुदान, बिछी हुई बेल भी पता उसका दे रही है। खड़ा हुआ दरख्त इस्तादा सर, वो भी पता उसका दे रहा है। देखने में दरख्त है मगर पता उसका दे रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुक्म फरमाते हैं जाओ उन दरख्तों को मुझ मुस्तफ़ा का सलाम कह दो। वो दरख्त चलते हुए अपनी जड़ों समेत दरबारे मुस्तफ़ा में आ जाते हैं। देखने को दरख्त है मगर पता उसका दे रहे हैं। हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम, खज़िर का मतलब होता है सरसब्ज़ो शादाब, और इन्हें खज़िर कहा भी इसीलिए जाता है आप जहां अपना कदम मुबारक टिकाते फिर आगे कदम रखते, जब पीछे वाला कदम उठाकर आगे रखना चाहते थे तो रब्बे जुल जलाल उस पिछली जगह पर हरियाली को पैदा फरमा दिया करते। तो ये घास भी पता उसका दे रही है।
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، آپ سے کسی نے پوچھا اللہ کے وجود کی علامت دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شہتوت کا پتا۔ شہتوت کا پتا اللہ کی دلیل ہے۔ پوچھا کہ اللہ کی دلیل کیسے بن گیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہی شہتوت کا پتا بکری کھاتی ہے، دودھ پیدا ہوتا ہے۔ یہی شہتوت کا پتا ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہوتا ہے۔ یہی شہتوت کا پتا جب ہرن کھاتا ہے تو اس کے اندر نافع مشک پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ پتا ایک ہے، کبھی دودھ بن رہا ہے، کبھی ریشم بن رہا ہے، کبھی خوشبو بن رہا ہے۔ اگر تاثیر پتے کی ہوتی تو سب میں جا کر ایک جیسا ہوتا نا۔ کوئی تو ذات ہے نا جو اس ایک پتے کو خوشبو بنا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی تو ذات ہے نا جو کبھی اس کو دودھ بنا رہی ہے۔ سبحان اللہ، کوئی تو ذات ہے نا جس کو کبھی ریشم بنا رہی ہے، اور اس ذات کو اللہ کی ذات کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، چیزیں پتہ اس کا دے رہی ہے، اس کا پتہ دیتی ہیں۔ یارو چیزیں اس کا پتہ دیتی ہیں، درخت اس کا پتہ دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک ٹریول ٹری، وہاں پر اسے یہ عام جگہوں پر نہیں، شیخ طنطاوی نے جواہر العلوم میں لکھا ہے کہ جہاں کوئی درخت نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے ایک درخت کو بنایا ہے، اس درخت کا ایک کپ بنا ہوا ہے۔ قدرت کی طرف سے اس کپ کے اوپر ایک پردہ جھلی سی ہوتی ہے۔ جب کسی کو مسافر کو پانی دستیاب نہیں ہوتا، پانی وہاں پر دور دراز کے علاقوں تک نہیں ہوتا، تو وہاں پر وہ مسافر اس جھلی کو جب اٹھاتا ہے، پردے کو ہٹاتا ہے، تو رب ذوالجلال اسے پانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو درخت ذات میں درخت ہے، مگر پتہ اس کا دے رہا ہے۔ ایک درخت پر لگے ہوئے پھل کو حضور نے بلایا، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَجَعَلَ يَنزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ فَسَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اشارہ فرمایا تو جب اس پھل نے دیکھا کہ میرا مصطفیٰ مجھے اشارہ فرما رہا ہے، وہ پھل اڑتا ہوا سیدھا دامن مصطفیٰ میں آ جاتا ہے۔ دیکھنے کو پھل ہے، پتہ اس کا دے رہا ہے۔ نباتات اس کا پتہ دیتے ہیں، حیوانات اس کا پتہ دیتے ہیں، انسان جن بشر سارے اس کا پتہ دیتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اس کا پتہ دے رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ وہ صفا ایک پہاڑی ہے، مروہ بھی ایک پہاڑی ہے، مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں نے اس پہاڑی کو بھی اپنی نشانی بنا دیا ہے، اس پہاڑی کو بھی اپنی نشانی بنا دیا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب۔ جو شخص اللہ کی نشانیوں سے پیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے تقوی و پرہیزگاری عطا فرما دیتا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں سے محبت رکھتا ہے، غور کریں کہ ایک پاکستان کا جھنڈا 200-400 روپے کا بنتا ہے،
جب کوئی شخص اسے اپنے گھر پر لگا دیتا ہے تو جو فوجی ہو، سویلین ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سرکاری اہلکار ہو، پرائیویٹ محکمے سے متعلق ہو، وہ اس جھنڈے کو بھی سلام کر کے جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جھنڈے کو سلام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں کہ ہمارے جتنے جرنیل ہیں وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے انہیں اپنے تعلیم حاصل کی ہے، سب کچھ ہے، تنخواہیں بھی ہزاروں لاکھوں روپے لیتے ہیں، مگر 500-700 روپے کا، 1000 روپے کا جب جھنڈا لگا ہوتا ہے تو اس کو سلام کرتے ہیں۔ غور کریں، جس بندے کی تنخواہ 5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، 5 لاکھ روپیہ، جھنڈا بنا ہے 200 روپے کا، 5 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا 200 روپے سے بنے ہوئے جھنڈے کو سلام کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جھنڈا پاکستان کا پتہ دیتا ہے۔ یہ جھنڈا پاکستان کا پتہ دیتا ہے۔ یہ 200-400 روپے کا جھنڈا پاکستان کا پتہ دیتا ہے، اس کا اتنا احترام ہے۔ تو جس وقت یہ 200-400 روپے کا جھنڈا پاکستان کا پتہ دے، اس کا احترام ہے، تو جو بندہ خود رحمان کا پتہ دے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ کو جو چیز بھی اس کا پتہ دیتی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، احترام کی زندگی، احترام کی زندگی اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ ہے۔ دوسروں کا احترام، دوسروں کا احترام اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ عمل ہے۔ جب کوئی شخص کسی کا احترام کرتا ہے، دوسرا بھی احترام کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ لوگوں لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرو۔ چند ایک اللہ کی نشانیوں میں سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ نمبر 1، مکان اللہ کی نشانی بنتا ہے، زمان اللہ کی نشانی بنتا ہے، زمانہ اللہ کی نشانی بنتا ہے کہ جس زمانے کو خود رب ذوالجلال فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے زمانے کی قسم ہے، جس کا مطلب کہ زمانہ کوئی چیز ہے جس کی قسم اللہ جل جلالہ اٹھا رہا ہے، مگر سارے زمانے کے نہیں، فرماتا ہے وَالْعَصْرِ، محبوب جو تیرے قدم لگے جس زمانے میں آئے میں رب ہو کر اس زمانے کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ والعصر، مجھے عصر کی قسم ہے، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ اب یہ کوئی شخص دیکھیے جمعے کا دن ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، لوگوں جب تمہیں جمعہ کے دن پکارا جاتا ہے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جایا کرو۔ زمانہ اس کا پتہ دے رہا ہے۔ اللہ کوئی زمانے سے بھی پیار ہے، سارے زمانے ایک جیسے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہاں پر زمانہ اتوار کا بھی ہے، آج اتوار ہی ہے نا، آج اتوار ہے، یہ زمانہ ہے، مگر حضور فرماتے ہیں من افضل ایامکم یوم الجمعہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارا افضل دن وہ ہے جو جمعے کا دن ہے۔ حضور یہ دن افضل کیوں ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کو اس دن میں پیدا کیا گیا، وفیہ قبض آدم، اسی دن میں آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، وفیہ نفخۃ، اور اسی کے اندر روح کو پھونکا گیا، وفیہ ساقۃ، اور یہاں پر جو قیامت کا دن بگل بجایا جائے گا وہ بھی اسی میں بجایا جائے گا۔ سبحان اللہ،
اس کا مطلب سارے زمانے ایک جیسے نہیں، زمانوں میں فرق ہے۔ یہ زمانہ اس کا پتہ دے رہا ہے، راتیں تو ساری ہیں، مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ شب رات بھی ہے، وہ بھی رات ہے۔ جمعے والے دن کو دیکھو کہ اللہ جل جلالہ نے اتنا کرم فرماتا ہے، اس زمانہ کا بھی، یہ زمانہ باقی زمانوں جیسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیس بتارک رجلا فی کل یوم الجمعہ الا غفر لہ، جب کوئی شخص جمعے کا دن محبت سے گزارتا ہے، حضور فرماتا ہے الا غفر لہ، اس بندے کو مبارک ہو کہ اس جمعے کے صدقہ سے رب ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلبس حلۃ الحمر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سرخ رنگ کا لباس، سرخ رنگ کا لباس وہ جمعہ کے دن زیب تن فرمایا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ سارے زمانے ایک جیسے نہیں، یہ زمانہ باقی زمانوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ رات ہوتی ہے، یہ بھی زمان ہے نا، رات ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ دست قدرت پھیلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الا من مستغفر اغفر لہ، کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، میں اس کو بخشش عطا کر دوں۔ صبح تک پیغام الہی اچھلتا ہے، جب کوئی ساری رات بھی اللہ سے رجوع نہیں کرتا، بندے تھک جاتے ہیں، اللہ نہیں تھکتا، صبح ہوتی ہے میرا رب پھر اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے۔ تو رات کو نہیں آیا تو دن کو ہی آ جا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو زمانہ بھی اللہ کا پتہ دیتا ہے، مکان بھی اللہ کا پتہ دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا للہ تعالی بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے نام پر کوئی مسجد بنا دیتا ہے، رب ذوالجلال اس عمل کے بدلہ میں اس کا گھر جنت الفردوس میں بنا دیتا ہے۔ تو مکان بھی اس کا پتہ دے رہا ہے، مکان اس کا پتہ دیتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، مگر فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد، مکان کی قسم اٹھا رہا ہے، مکان کی قسم اٹھا رہا ہے، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب تو ان گلیوں میں چلتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ تو جگہ بھی اس کا پتہ دے رہی ہے، جگہ اس کا پتہ دیتی ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر وہ لوگ بناتے ہیں جو پکے ایماندار ہیں، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں۔ یہ ہے مکان، مگر پتہ اس کا دے رہا ہے۔ اسی طرح سے کچھ کام بھی ایسے ہیں جو پتہ اس کا دیتے ہیں۔ نماز کام ہے، پتہ اس کا دے رہی ہے۔ روزہ کام ہے، پتہ اس کا دے رہا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز عمل ہے، پتہ اس کا دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
ہے عمل، پتہ اس کا دے رہی ہے۔ روزے ایک عمل ہے مگر پتہ اس کا دے رہا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پتہ اس کا دے رہا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، طواف کعبہ ہے ایک عمل مگر پتہ اس کا دے رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں، جانور، سارے جانور بھی ایک جیسے نہیں، جانور بھی اس کا پتہ دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی، وہ جانور جو بیت اللہ شریف کی طرف لے جایا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی بھی بے حرمتی نہ کرنا کہ یہ میری طرف منسوب ہو گیا ہے، منسوب میری طرف ہو گیا ہے۔ ذرا غور کریں، زمانے کی بے حرمتی نہ کرنا، یہ منسوب میری طرف ہو گیا ہے۔ مکان کی بے حرمتی نہ کرنا، منسوب میری طرف ہو گیا ہے۔ بیت اللہ کی توہین نہ کرنا، منسوب میری طرف ہے۔ مسجد کی توہین نہ کرنا، منسوب میری طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کریں، اب فرماتا ہے جانور کی بھی توہین نہ کرنا۔ یا اللہ تو رب العالمین، اور فرماتا ہے کہ جانوروں کی توہین نہ کرنا، باتیں جانوروں کی کرتا ہے۔ کہتا ہے میں تھوڑا سا اور بھی آگے بڑھتا ہوں، فرماتا ہے کہ اصحاب کاف کا کتا، اللہ 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 یا اللہ تو رب العالمین، اللہ، تو ساری کائنات کا خالق اور مالک، اور قرآن مقدس کے اندر تذکرہ ولیوں کا، غوثوں کا، کتبوں کا، ابدالوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا، یا اللہ جہاں ان کے تذکرے ہیں وہاں تو کتے کا بھی تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تذکرہ بھی یوں نہیں فرمایا کتا بیٹھا ہوا ہے، غور کریں، یہ نہیں فرمایا کیا صحابہ کہف ہے ان کا ایک کتا بھی ہے، نا، کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، اللہ اللہ اللہ، وہ کتا جس انداز میں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھوں کو اس نے پھیلایا ہوا ہے، ہاتھوں کو پھیلانے والا کتا جس انداز میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، وہ تو اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی نقشہ کشی اللہ فرما رہا ہے، نقشہ کشی اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے۔ مولا ولیوں کا ذکر، غوثوں کا ذکر، کتبوں کا ذکر، ابدالوں کا ذکر، نبیوں کا ذکر، رسولوں کا ذکر، وہاں کتے کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں یہ کتا میرے بندوں کی طرف منسوب ہو چکا ہے۔ اللہ، جانور بھی پتہ اس کا دے رہے ہے، جانور مگر پتہ اس کا دے رہا ہے۔ ایک عربی آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے محمد۔ حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کائنات کے آقا نے فرمایا میں نبی ہوں۔ اس نے اپنی آستین کھولی، ایک جانور جسے گو کہا جاتا ہے وہ بھاگتی ہوئی دوسرے کنارے کی طرف چلی گئی۔ اللہ اکبر، کہتا ہے کہ میں محمد تجھے نبی تب مانوں گا جب میری گو تیرا کلمہ پڑھے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الدب، بلایا جاتا ہے، گو کو بلایا گیا، گو دور تھی مگر جیسے ہی اس نے آستانہ مصطفیٰ سے آواز حبیب کبریا کو سنا وہ بھاگتی ہوئی سیدھی دامن مصطفیٰ میں آ جاتی ہے۔ اللہ، مجھے تو بتا میرے لیے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اشہد انک محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، اس بات کی میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ جانور بھی اس کا پتہ دے رہے ہیں، جانور اس کا پتہ دے رہے ہیں۔ حضرت حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ
بچپن میں ہے، ایک بیل کے پیچھے جا رہے ہیں، ایک بیل کے پیچھے جا رہے ہیں۔ بیل نے اپنا چہرہ پیچھے موڑ کر دیکھا اور کہتا ہے کہ عبد القادر ما لہذا خلقتا، تو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بول کر کہتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے۔ جانور اس کا پتہ دیتے ہیں۔ مشکات المصابیح، ایک بھیڑیے نے، بات تو لمبی ہے، ایک بھیڑیے نے ایک چرواہے کو بول کر کہا تھا، ان عجب من ھذا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وما هو کائن بعدکم۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں بھیڑیا ہو کر انسان کی طرح بات کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں آمنہ کا لال آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جانور بھی اس کا پتہ دیتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ وللقلائد، اور جن جانوروں کے گلے کے اندر گانی پڑی ہوئی ہے، جن جانوروں کے، دیکھو اسلام کس قدر احترام سکھاتا ہے۔ فرماتا ہے جن جانوروں کے گلے کے اندر گانی پڑی ہوئی ہے، یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ جانور اللہ والا ہے، اللہ کے گھر کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، یہ اللہ والا ہے، جانور ہے، اللہ کے گھر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس جانور کی بھی توہین نہ کرنا، یہ میری ذات کا پتہ دے رہا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا سبحان اللہ، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ وہ فرماتا ہے کہ جانور اس کا پتہ دیتے ہیں، وہ گھوڑا جو تیز دوڑنے کی وجہ سے جہاد میں گیا، دوڑتا ہے اور اس کے پیٹ اندر باہر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہانپتے کانپتے ہوئے اس گھوڑے کی میں قسم اٹھا رہا ہوں۔ جانور ہے، جانور، ذرا توجہ کرنا، ابھی اگلی بات میں نہیں کر رہا، جانور کی بات خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ یہ جانور اللہ کی نشانی۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، جب گھوڑا چلتا ہے تو اس کے پاؤں سم زمین پر رگڑ کھاتے ہیں تو وہاں سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس گھوڑے کا یہ انداز بھی پسند آ گیا۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ یارو وہ رب العالمین ہے، قسمیں گھوڑوں کی اٹھا رہا ہے۔ گھوڑا چونکہ عام نہیں ہے، یہ گھوڑا وہ ہے جو پتہ رب کا دیتا ہے۔ ابھی اگلی بات نہیں کر رہا، گھوڑا ہے، پتہ رب کا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی قسم ہے، کیونکہ پتہ اس کا دے رہا ہے۔ یارو ذرا سوچیں، پتھر پتہ اس کا دے، قابل احترام، درخت پتہ اس کا دے، قابل احترام، صفا و مروہ پتہ اس کا دے، قابل احترام، جانور پتہ اس کا دے، قابل احترام ہے۔ اور یاد رکھنا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ولی کے دروازے کی نوکر قرار پا جاتی ہیں۔ کیا بات ہے، وہاں پر پتھر ذات کا پتھر ہے، پتہ اس کا دیتا ہے، مگر جب اللہ کا بندہ اس پتھر پہ کھڑا ہو جاتا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، جب وہ اس پتھر پہ کھڑا ہوتا ہے دل میں خیال کرتا ہے میں اوپر جانا چاہتا ہوں، یہی پتھر اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے کہ میں نیچے آنا چاہتا ہوں، وہ پتھر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، نیچے آتا ہے
وہ پتھر پتہ دیتا ہے اس کی ذات کا، مگر جب اللہ کے بندے کا اس پر قدم آ جاتا ہے تو وہ اللہ کے بندے کی بات کو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ بے شک پتھر اس کا پتہ دیتا ہے، پتھر اس کا پتہ دیتا ہے، مگر یاد رکھنا کہ یہاں پر اللہ کے نبی وہ پتہ اس کا دیتے ہیں، مگر عجیب انداز ہے۔ ایک آدمی پتہ دیتا ہے جتنا سا بچہ ہے، اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑتا ہے تو چشمہ زمزم کو جاری کر دیتا ہے، پتہ اس کا دے رہا ہے۔ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم گھر میں کھا کر آئے ہو میں تمہیں اس کا بھی پتہ بتا سکتا ہوں، سبحان اللہ، جو کچھ گھر میں چھوڑ کر آئے ہو وہ بھی بتا سکتا ہو، اور یاد رکھو کہ تم میری بارگاہ میں کسی بیمار کو لے آؤ، میں ہاتھ پھیروں گا، میرا اللہ اسے شفا عطا کر دے۔ سبحان اللہ، عیسیٰ روح اللہ ہے، پتہ اس کا دے رہے ہیں، پتہ اس کا دے رہے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، نبو اپنے ڈنڈا ذرا پتھر پر تو مار، وہاں پر 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پتہ اس کا دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، آپ اپنے ارد گرد بیٹھنے والے جھرمٹ میں آنے والے لوگوں سے فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو تخت بلقیس کو خدمت میں پیش کرے؟ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتون مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ یہ جن بھی اس کا پتہ دیتا ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو خدمت میں پیش کر دوں گا۔ فرمایا کہ اور ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے جسے کتاب الہی کا تھوڑا سا علم تھا، حضور انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور ابھی آپ اپنی آنکھ جھپکنے نہیں پائیں گے کہ تخت بلقیس میں خدمت میں پیش کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پتہ یہ بھی دے رہا، پتہ دینے والے پتہ دیتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ اس قمیص نے کئی مرتبہ میرے جسم کے بوسے لیے ہیں، جاؤ یہ میرے نابینا بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، رب ذوالجلال بینائی کو بحال کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا غور کریں کہ یہ عیسیٰ ہے جو کوڑیوں کو شفا دے رہے ہیں، یہ موسیٰ ہے جو 12 چشموں کو جاری کر رہے ہیں، یہ ذبیح اللہ ہے ایڑی رگڑ کر چشمہ زمزم کو جاری کر رہے ہیں، یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے کہ وہ ایک پتھر پہ کھڑے ہوتے ہیں، پتھر کبھی اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے کہ جو اشارہ کرتے ہیں تو 4 مردہ پرندوں کو زندہ کر کے رکھ دیتے ہیں، سبحان اللہ، حالانکہ وہ مرے ہوتے ہیں۔ یارو ذرا سوچو، یہ سارے نبی پتہ اس کا دے رہے ہیں، مگر پیار سے کہتا ہوں ترازو کے ایک پلڑے میں سارے کے سارے اس کا پتہ دینے والوں کو رکھ دو۔ پیار سے کہتا ہوں جمادات کو رکھ دو، نباتات کو رکھ دو، حیوانات کو رکھ دو، انسان کو رکھ دو، جن کو رکھ دو، بشر کو رکھ دو، حور کو رکھ دو، غلمان بہشت کو رکھ دو، جنت کی بہاروں کو رکھ دو، جنت کے مرغزاروں کو رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال کو رکھ دو، وہ ساری کائنات پیچھے رہ جاتی ہے، آمنہ کا لال آگے گزر جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ فاقتلوه،
مشتاق رسول کی ایک صدا منصب نبیًا ویسے تو جو بھی عنوان ہو تو نعرہ کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے، بہت اچھا ہو کہ عنوان کے مطابق نعرہ ہو تو زیادہ اور بھی زیادہ اچھا لگے تو اگر عنوان کے مطابق ہو تو۔ اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں یہ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی ہے یہ کوئی امپورٹڈ نعرہ نہیں ہے۔ لوگوں کے نعرے آتے ہیں ماسکو سے، لوگوں کے نعرے آتے ہیں برطانیہ سے، جرمن سے، لوگوں کے نعرے آتے ہیں امریکہ سے، وائٹ ہاؤس سے، لیکن یہ ہمارا نعرہ آیا ہوا ہے مدینے کی گلیوں سے۔ یہ میں کہا کرتا ہوں یہ کوئی امپورٹڈ نعرہ، یہ ایسا نعرہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اس نعرے کے بھی آداب ہیں، بھرپور طریقے سے لگانا چاہیے۔ ذرا سوچیں، غور کریں، یہ ہر چیز اس کا پتہ دے رہی ہے، پتہ اس کا دے رہی ہے۔ ایک ایسا بھی طبقہ ہے کہ یہاں پر اس نے اپنے نبوت کا دعویٰ تو نہیں، رسالت کا دعویٰ نہیں ہے، مگر اس کا مقام اتنا ہے کہ خود رب فرماتا ہے انی لا اہم بأہل الارض عذابا فاذا نظرت الى عمار بیوتی والمتحابین فیا والمستغفرین بالاسحار لصرفت عنہم عذابی۔ اللہ لوگوں کے گندے کرتوتوں کی وجہ سے جب عذاب نازل کرنے کے قریب ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے میری نظر ایسے بندوں پہ پڑ جاتی ہے جو صبح اٹھ کر مجھے منانے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پہ پڑ جاتی ہے جو کبھی نماز میں، کبھی روزے میں، کبھی حج میں، کبھی زکوٰۃ میں، کبھی اشراق میں، کبھی چاش میں، کبھی ابابیل میں، وہ اٹھ کر مجھے مناتے ہیں۔ جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو میں اپنے عذاب کو رحمت میں بدل دیا کرتا ہوں۔ یارو اب ذرا غور کریں کہ یہ طبقہ جس کے لیے حضور فرماتے ہیں ربا اخبارا اشعثا مدفوع بالابواب لو اقسم اللہ لابرہ، کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں الجھے ہوئے بالوں والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے، لوگ ان کا احترام نہیں کرتے، اپنے دروازوں سے دھکے دے دیا کرتے ہیں، مگر ان کا مقام یہ ہے کہ وہ نگاہ ناز اٹھا کر جب اوپر دیکھ کر کہتے ہیں میرے اللہ میں تیرا بندہ بول رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اب تو بولتا چلا جا، مانگتا چلا جا، میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا پتہ دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا پتہ دینے والے جو چیز اللہ کا پتہ دے وہ اللہ جل جلالہ کی نشانی ہے۔ اس کا احترام مسلمانوں یہ فرائض میں شامل ہے۔ دیکھو جو چیز اس کا پتہ دے، جو چیز اس کا پتہ دیتی ہے، اللہ جل جلالہ اس کا احترام کرنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ اور رب ذوالجلال یہ اولیاء اللہ کے ولی، رب ذوالجلال دیکھو پتھر اس کا پتہ دیتا ہے مگر پتھر ہے، اللہ ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ درخت اس کا پتہ دیتا ہے مگر جو ولی اس کا پتہ دیتا ہے اس کے لیے خود رب ذوالجلال فرماتا ہے من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ نفل پڑھتا ہے، فرائض کو ادا کرتا ہے، تو میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ مجھے رب ہو کر اس بندے سے پیار ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتا ہے اذا احببتہ، جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں، اکون سمعہ الذی یسمع بہ، یہ پتہ دینے والا
اس کا مقام یہاں تک ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر آنکھ اس کی ہوتی ہے مگر ان آنکھوں سے دیکھنا میرا ہوا کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ کان اس کا ہوتا ہے مگر ان کانوں سے سننا یہ میرا ہوا کرتا ہے۔ ہاتھ اس کا ہوا کرتا ہے پکڑ میری ہوا کرتی ہے۔ قدم اس کا ہوا کرتا ہے جلالت کا نور وہ میرا ہوا کرتا ہے۔ اذا سألنی لأعطینہ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِی لَأُعِیذَنَّہ۔ پھر میرا یہ بندہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں۔ بے شک بے شک اور یہ ہے مقام، یہ بندہ بھی اس کا پتہ دے رہا ہے، یہ بندہ اس کا پتہ دے رہا ہے۔ اور دیکھو جو اس کا پتہ دیتے ہیں، اس کا پتہ دیتے ہیں، پتہ دینے والی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، مگر یاد رکھیں جو پتہ اللہ کا ولی عطا کرتا ہے یہ اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا مقام ہے کہ جب اللہ کا ولی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ بل الشہر الحرام، حرمت والے 4 مہینے ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، ان کی بے حرمتی نہ کرنا۔ ولا الہدیہ، جن جانوروں کو اللہ جل جلالہ کے گھر کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ انہیں جا کر ذبح ہونا ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرنا۔ جن جانوروں کے گلے کے اندر ہار ڈالے ہوتے ہیں اور یہ علامت ہوتی ہے کہ جسے ذبح کرنے کے لیے لیا جایا جا رہا ہے، اس کی بے حرمتی نہ کرنا۔ سوچو جانور کی تو بے حرمتی نہ کرنا، تو وہ اللہ کا ولی جس نے اپنی صبحیں اپنے رب کے نام پہ دے دی، جس نے اپنی شامیں اپنے مولا کے نام پہ دے دی، جس کی جلوتیں اور خلوتیں اس کے نام پر ہیں، اور جو اس کے نام پر صبح و شام، اس کے نام پر جو صبح و شام اس کے نام پر، تو کیا اس کی بے حرمتی رب ذوالجلال برداشت کرے گا؟ غور کرو، جو لوگ صاحبان قرآن کا احترام نہیں کرتے، العیاذ باللہ، سوچو کہ وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ حملۃ القرآن اولیاء اللہ۔ بے شک ولی کو دیکھنا ہو اس کی نشانی کیا ہے؟ جو بندہ یہ پگڑی کے ساتھ، جبے کے ساتھ، دستار کے ساتھ، ویسٹ کوٹ کے ساتھ، اپنی وضاقتہ کے ساتھ کوئی بندہ ولی نہیں بنتا۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ بندہ ولی ہے یا نہیں، ہواؤں میں اڑتا ہوا آ جائے ابھی ولی نہ ماننا، فضاؤں میں اڑتا ہوا آئے ابھی ولی نہ ماننا۔ یہ دیکھو کہ قرآن مقدس کا کتنا بڑا نوکر ہے۔ جو شخص قرآن مقدس کا جتنا بڑا نوکر ہوا کرتا ہے اتنا ہی بڑا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ولی ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان قرآن۔ وَلَا تُحِلُّ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کو توہین کی نظر سے نہ دیکھنا۔ اب ذرا غور کریں، میں آخری جملوں کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ جتنے یہاں سے لے کر وہ یہاں تک بیٹھے ہیں، کیا اللہ کی ذات کا پتہ نہیں دے رہے؟ اللہ 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 سبحان اللہ بے شک اللہ کی ذات کا پتہ دے رہے ہیں، تو کیا یہ چہرہ اس لائق ہے کہ اس کو تھپڑ مارے؟ اللہ کیا یہ وجود اس لائق ہے کہ اس کو تو مارے، پٹائی کرے، اس کو گالی اور گلوچ دے؟ اللہ نہیں، انسان کا احترام کر۔ اللہ جو لوگ انسان کا احترام کرتے ہیں اصل میں وہ خود رب رحمان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ 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 اس لیے جب کسی کو راستے میں ملاقات ہو تو پیار سے کہتا ہوں، یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ پہلے احترام کرتا ہے کہ نہیں، آپ اپنی جگہ پر اس کا احترام کر دیں،
آپ کا احترام رب ذوالجلال عطا فرما دے گا۔ کبھی کسی آدمی کی طرف ہمارے ہاں یہ دیکھو ہمارے تو بیٹے ہیں علماء کرام ہیں، بڑے جلیل قدر شخصیت ہیں ماشاءاللہ، مگر کوئی شک نہیں ہمارے بچے ہیں پڑھتے رہیں۔ میں آج بات نہیں کر رہا، ہمیشہ بات کرتا ہوں کبھی کسی کی انتظار نہ کرنا کہ کوئی آپ سے کہے السلام علیکم، کوئی سلام کرے نہ کرے۔ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، آپ پہلے کہیں السلام علیکم۔ کوئی انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی آپ کا احترام کرے، آپ احترام کرتے رہیں۔ آپ کا احترام اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں وہ مقدر ہو چکا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کا وہ توہین نہ کیا کر۔ اللہ کے ولیوں کا احترام، غوث و کتب و ابدالوں کا احترام، قرآن و سنت کی کتابوں کا احترام، کائنات کی وسعتوں میں انبیاء و مرسلین کا جتنا احترام کیا جا سکے، احترام سیکھنا ہے تو اسے ہوا سے سیکھو۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے آقا کے جسم کو لگنے والا پانی ابھی زمین پر گرتا نہ تھا کہ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا کرتے ہیں۔ واللہ ان یتنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل فدرک بها وجهه وجسده۔ جو صحابی رسول، جس صحابی رسول کے ہاتھ پر لعاب دہن مصطفیٰ گر گیا، وہ خوش نصیبی سمجھتے ہوئے وہ کبھی چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، وہ کبھی سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ یہ احترام، یہ مقام ہے، یہ احترام مصطفیٰ ہے۔ حضور کے آستانے کا احترام ہے، گلیوں کا احترام ہے، محلوں کا احترام ہے، عادات کا احترام ہے، اطوار کا احترام ہے۔ اس لیے اصل میں احترام کی دنیا وہ دنیا ہے کہ جب بندہ کوئی اس کا باسی بنتا ہے تو پھر کوئی عبد القادر جیلانی بن جایا کرتا ہے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن جایا کرتا ہے، وہ شیخ سنجری بن جایا کرتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری بن جایا کرتا ہے، مجدد ثانی بن جایا کرتا ہے، شیخ نقشبند بن جایا کرتا ہے، وہ بن جایا کرتا ہے، فرید الدین بن جایا کرتا ہے۔ یارو یہ غور کرو، یہ سارے ادب اور احترام کے ساتھ دیکھو، اگر کوئی بندہ اپنی ماں کا صرف ایک مرتبہ احترام کے ساتھ ماتھا چومتا ہے، صرف ایک مرتبہ، ساری زندگی کا اندازہ خود لگائیں، صرف ایک مرتبہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قبل بین عینی امہ کان لہ ستر من النار۔ ایک مرتبہ ماں کی پیشانی کا بوسہ دیا، جب قیامت کا دن آئے گا رب ذوالجلال اس بندے کے اور جہنم کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دے گا۔ یا اللہ یہ پردہ کہاں سے آیا؟ کو مگر یاد کر تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ یہ وہ بوسہ ہے، یہ احترام ہے۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال فرمائے گا یہ بڑا دروازہ، جنت کا بڑا دروازہ کھولو۔ مولا جنت کا بڑا دروازہ کیوں کھولے؟ کس کے لیے؟ وہ سامنے بندہ آ رہا ہے، یا اللہ اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اس کے لیے جنت کا بڑا دروازہ کیوں کھلوایا جا رہا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ حکم ہوگا تمہیں پتہ نہیں یہ بندہ دنیا میں رہتا ہوا اپنے باپ کا احترام کیا کرتا تھا۔ احترام اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے، اس کا دیا ہوا بڑا مقام ہے۔ جب کوئی بندہ ادب اور احترام کی زندگی بسر کرتا ہے، وہ ماں سے کرے، باپ سے کرے، بیوی بچے ہیں، دوست ساتھی ہیں، احترام کے ساتھ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی مقام دے دیا تو پھر وہاں پر وہ آپے سے باہر ہو جائے۔ اللہ نے مقام اس لیے نہیں دیا کہ آپے سے باہر ہو جائے۔ اللہ نے یہ مقام تمہیں دیا ہے، اب اس سے زیادہ جھک جا، جتنا پہلے جھکا ہوا تھا اس سے زیادہ جھک جا، اس لیے کہ جو بندہ جتنا جھک جاتا ہے رب الجلال اتنا ہی اسے بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔
ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ